अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएं। अब सिलसिला कुछ यूँ है कि बारिशों का सिलसिला उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब मालूम नहीं कि ये बात खुशाइन है या नहीं है, कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ और गुज़िश्ता रात से जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो शहर की जो सूरत हाल है, जिसके बारे में बहुत पहले से, और ये कोई नई बात नहीं है, ये भी यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले कोई 12, 14 या 16 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि रोज़ाना की बुनियाद पे या रोज़ाना की बुनियाद पर मसाइल के हवाले से और बिलखुसूस ये जो बारिशों का सिलसिला शुरू होता है उसके बाद जो सूरत हाल रहती है, तो यही कुछ मामलात होते हैं जिसके ऊपर हम हमेशा गुफ्तगू करते आए हैं और अब भी वही मसाइल हैं, बल्कि मसाइल अब पहले से बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं। और जो पैगामात का सिलसिला गुज़िश्ता रात से अब तक जारी है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इलाका है कराची का जहाँ से मैसेज ना आया हो अपने इलाके की सूरत हाल की वजह से। बिजली की लोड शेडिंग सिलसिला बड़े तवील अरसे से जारी है और बारिशों के अंदर ख़ास तौर पर तो कहतन एक कुल्ली जवाज़ मौजूद होता है। बिजली का जो तकसीम कार इदारा यहाँ पर मौजूद है शहर कराची का, कि लोड शेडिंग जो है उस वजह से वो टेक्निकल फॉल्ट और न जाने क्या क्या जिसका आप शिकार होते हैं। पहले वो लोड शेडिंग है जिसको नाम उन्होंने तब्दील करके लोड मैनेजमेंट कर दिया है, और अब क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट है बारिशों की वजह से, तो उसकी वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला। और इसके अलावा जो शहर की सूरत हाल है जिसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर बात होती है, उससे भी यकीनन कराची में रहने वाले जो लोग हैं उनको तो अंदाज़ा है ही, शायद जो बाहर रहते हैं उनको भी यकीनन अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और सिर्फ आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जहाँ पूरा शहर इस वक्त खंडर बन चुका है, वहाँ पर अगर बारिशों की वजह से जगह जगह पानी भी खड़ा हो जाए, और साथ ही मुहर्रम अल हराम का जो महीना है उसका भी आगाज़ हो चुका है। अब सूरत हाल ये होती है कि हमें देखना होता है, जगह जगह मजालिस का इनेकाद होता है, जुलूस के रास्ते होते हैं जहाँ पे सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए, न जाने क्या कुछ हम हर साल सवाल करते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सका, बल्कि सूरत हाल उससे पहले बहुत ज़्यादा अब अबतर हो चुकी है। तो यही हमारे शहर का नोहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसी पे बात हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोगों का एक अहम और देरीना मसला शहर कराची में रहने वालों का, तो और क्या मसाइल हो सकते हैं इन तमाम मसाइल के अलावा, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर गुफ्तगू होगी। दीगर मामलात भी यकीनन ज़ेर बहस आएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे बहुत ही ख़ास, और तारुफ आपका ये है कि वैसे तो आप एक बिज़नेसमैन हैं, मगर ये कि बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, मौशी सूरत हाल के हवाले से, और इसके साथ साथ समाजी सूरत हाल के हवाले से, जिसकी सबसे ज़्यादा हमें फ़िक्र है। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अशरफ मेमन साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अशरफ भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा एक और बड़े ख़ास मेहमान जिनको हम यहाँ अक्सर व बेशतर ज़हमत देते हैं मईशत के हवाले से, जब मामला ज़ेर बहस आते हैं और साथ साथ दीगर मामला पर उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहती है, नासिर रियाज साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नासिर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपको, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अच्छा भाई, सूरत हाल मेरे ख्याल में कोई नई नहीं है जी, और आप हमसे ज़्यादा पहले से सूरत हाल देख रहे हैं। जब भी बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, मसाइल भी वही हैं, सवालात भी वही हैं, शहर भी आपके सामने है और मैनेजमेंट भी, चलाने वाले भी वही है। इसमें क्या कमी या ज़्यादती की जाए, कहीं पे कोई बेहतरी ऐसी नज़र आई, कहीं ऐसा महसूस हुआ? अभी देख रहा था गुज़िश्ता दिनों भी एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें बताया गया कि शहर जो है वो 4 ऐसे दुनिया के ममालिक में या शहर के अंदर उसका शुमार हो चुका है जो रहने के काबिल बिल्कुल ऐसे ही। ये 4th नंबर फर्स्ट पोजीशन में हमारा शहर आ चुका है जी। देखिए, किसी वक्त हम लोग यहाँ जब आते थे कराची में, तो लोग जो है फ़ख्रिया तौर पे कहते थे कि कराची से होकर आए। अब जब हम कहीं बाहर जाते तो हमें बताना मुश्किल हो जाता है कि हम कराची से आए। शर्मिंदगी से बुरा हाल होता है, क्योंकि जिस तरह की क्लाइमेट, जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है वो तबाह कुन है। जैसे कहते हैं मौज तोड़ों में हम रह रहे हैं। अभी आप देखें शहर में जगह जगह खुदाई है, और ये बारिशों ने तो और तबाही मचा दी है। अभी आप और हम, रात को बारिश हुई, अभी आप और हम खड़े हैं तो पता चलता है कि जगह जगह पानी जमा है, खड्डे पड़े हुए हैं, लोगों का आना जाना सारा तहश नहश है, स्कूल कॉलेज सब के सब डिस्टर्ब है। और इसके अलावा सबसे बढ़ के ये कि बेचारा जो बुजुर्ग मोटरसाइकिल पे जा रहा है वो वैसे ही तबाह हाल है। इस लिहाज से तबाह हाल है कि वो खड्डों से उसकी कमर और उसका जो है पूरा स्ट्रक्चर ही बॉडी का तबाह बेहाल है। तो अब ये बारिशों ने तो और पता ही नहीं चलता खड्डा कहाँ है, खड्डा कहाँ पे है और कहाँ लोग बेचारे जो है
وہ اس کو گھرتے ہیں اور بری طرح سے برا حال ہو جاتا ہے. زخمی ہو جاتا تو وہ میں تو اس بات کو کہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن ہماری یہ کراچی کی فیلئر ہے. کوئی امید کوئی آسرا ہو نا, ہم مسلسل بات کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی ایسی جگہ جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یار یہ روڈ قابل فخر ہے, یار بارشوں نے یہاں پانی رکا ہی نہیں ہے. کوئی مجھے ایک روڈ کوئی اچھا پھر جتنے مین روڈ ہیں سب کو انہوں نے کھودا ہوا ہے, سب پہ کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے, کہیں گیس کی بات کی جا رہی, کہیں اور کوئی بات کی جا رہی, لیکن اس کو اچھا سب کو پتا تھا, فور کاسٹ بہت ٹائم سے چلی آ رہی تھی. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہو جائے گا کہ جی ہم تو تیاری کی ہوئی اور ہم نے یہ کیا ہوا ہے, بس وہ سہانی باتیں اور ایسے لگنے والا سلسلہ کہ ہم کسی بہت ہی یونیک شہر میں آ گئے ہیں, پیرس کے کسی شہر میں بیٹھے, پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی ایسے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کے آئیڈیل پلیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے. ابھی آپ اور میں آئے ہیں گاڑی میں ہوں, موٹر سائیکل پہ ہوں, تو لوگوں کی جو کیفیت ہے بے انتہا نگفتہ اور پریشان کن ہے کہ اتنی پریشانی, اتنا ماحول خراب. ابھی آپ بتائیں مجھے جو روڈ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے پانی میں کیا کھڈا ہے یا کیا ہے, وہ دھپ کر کے گاڑی پڑتی ہے اور اس کی چھینٹیں بیچارے آس پاس موٹر سائیکل یا لوگوں پہ حال بے حال ہو جاتا ہے, اور اتنی شرمندگی ہوتی ہے, بیچارہ وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کس کا قصور ہے, کیا کہوں. تو عجیب صورتحال بنائی ہوئی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہی کچھ ہو رہا ہے جس کی ابھی یہاں پر اشرف بھائی نے منظر کشی کی ہے. کیا کیا جائے؟ اب سوال یہ ہے کہ اور سوال کیا کس سے جائے. اب یہاں تو سارے ہی لا علم بھی نظر آتے ہیں اور بے بس بھی نظر آتے ہیں, شاید مجھ سے اور آپ سے زیادہ بے بس یہی لوگ نظر آتے ہیں. اور میں اس سے زیادہ کیا کہوں, میں ناصر بھائی کی طرف چلتا ہوں, ذرا ان سے بھی ذرا گفتگو ہو جائے. میں یہ دیکھ رہا تھا وہ ایف پی آر کے حوالے سے جو خبر اور پوری دنیا کا, میں نے کہا ذرا دیکھوں کہ میں اور کہاں کہاں اس طرح کے تجربے کیے جاتے ہیں, تو مثال نہیں ملی, بلکہ مجھے ایک جگہ تو ایسا ملا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسی اپلیکیشن انہوں نے لانچ کی ہے کہ وہ فنگر پرنٹ آپ کو صرف ٹیپ کے ذریعے اس کے اوپر ڈالنی ہے اور آپ کا ٹیکس بھی پیڈ ہو جاتا ہے اور ساری لائبلٹیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں ود نو ٹائم. ایک ہی ایپ کے ذریعے آپ کی ساری لائبلٹیز جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں, اتنی ایز جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس قسم کے تجربے دنیا میں ہو رہے ہیں. اچھا جی, اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں پہ تو باقاعدہ اب تھانے دار کو بٹھایا جائے گا, آپ کام کریں, کر کے دکھائیں آپ کام, بلکہ یہ زیادہ مناسب ہوگا. تو ایسی صورتحال کا سامنا اب ہے. تو اس کے اوپر میں کیا کہوں, مطلب کیسے کلیکشن کی بات کروں, کیسے میں اس میں ٹیکس بیس کو براڈ کرنے کی بات کروں, ممکن ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ جی یادو بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا اور کافی دن بعد میں یہاں پر آیا ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے. میں ذرا آؤٹ آف کنٹری تھا, آپ نے ایسی باتیں کی ہیں. اور اچھا یہ بات ہر دل کی آواز ہے جو بھائی صاحب نے بھی بات کی, اور یہ ساری جو ایک ایک سیکٹر کے اوپر بندہ بات کرے تو بہت گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر کہ, اور یہ نواں ہے. جیسے محرم کے اس کے حوالے سے ہم ماتم کر سکتے ہیں اس پہ باقاعدہ, جو انہوں نے جو حالات کیے ہوئے ہیں اس ملک کے, ایک سیکٹر نہیں ہر سیکٹر کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو خیر بارشیں اور اس کی تو خیر بات کی, ابھی تو ایف بی آر کی ذرا پہلے صورتحال دیکھی جائے. آپ نے جس کو ایک نام دیا ہے بجٹ کا, میں اس کو بجٹ نہیں مانتا. دیکھیں بجٹ جو ہے نا ایک بہت کمپریہنسو قسم کی ٹرمنالوجی ہے جس میں ٹیکسز کو ریڈیوس کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے نئے راستے نکالتے ہوئے بزنسز اور انڈسٹریز کو بوسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ملک ترقی کر سکے. کیا اچھی بات کی. ہمارے یہاں ٹیکسز کو زیادہ کر کے اور بزنس اور انڈسٹری کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں دی, عوام کی کوئی فلاح و بہبود کی کوئی فیسلٹی نہیں دی, کوئی اس میں کوئی ایک لائن نہیں ہے جس میں کوئی عوام کی جو لائف اسٹائل ہے اس کو بہتری کی طرف کوئی اس کے اوپر کیا گیا ہو, اور آپ اس کو بجٹ کہتے ہیں. سر یہ توہین ہے, اردو کی بھی توہین ہے, انگلش کی بھی توہین ہے اس کو. اچھا ایک چیز میں ذرا اس میں اضافہ کروں, میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ ایئر لائن ہے. تو میں تو پاکستان میں رہنے والا ہوں, میں نے کہا یہ بجٹ ایئر لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بہت مہنگی ایئر لائن ہے جو ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے. ہمارے ہاں تو بجٹ کی اصطلاح اس لیے استعمال ہوتی ہے, انہوں نے کہا جی بجٹ ایئر لائن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی دسترس میں ہوتی ہے. بہت اچھی بات کی. بجٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی گئی ہے, جو سستا اس کو کیا گیا ہے. یہاں بجٹ کا مطلب ہے کہ اپنے لیے سہولت پیدا کر دی, اپنی اسمبلی کے ممبران کے لیے اپنی تنخواہیں بڑھا لی, عام بندوں کی نہیں بڑھائی تنخواہیں. جو خاص الخاص جو اوپر جو بیوروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ آپ اس کو کہہ لیں, انہوں نے اپنا سارا کر دیا. دیکھیں یاسر بھائی بات یہ ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ ٹیکسیشن میجرز 2025-2026 اس کا نام یہ ہونا چاہیے, اس کا نام بجٹ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ دس از ناٹ بجٹ. ٹھیک ہے, اور کوئی بجٹ کہتا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کو اردو صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے. قومی اسمبلی, میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. قومی اسمبلی
ملک چلانے کے لیے بہت ضروری ہے جو اس میں ہمارے الیکٹڈ نمائندے آتے ہیں، لیکن بجٹ بنانے کے لیے آئی ایم سوری ٹو سے قومی اسمبلی از ناٹ دا اونلی پلیٹ فارم. بہت اچھی بات اس میں ان کو جو الیکٹڈ، جس طرح الیکٹڈ وہاں پر آتے ہیں، اس طرح بزنس کمیونٹی کے جو الیکٹڈ جو نمائندے ہیں چیمبرز کے اور فیڈریشن کے، ان کو ایز اے بائی لا ان کو شامل کرنا چاہیے. مینڈیٹری وہ ساتھ شامل ہوں بجٹ بنانے میں، مینڈیٹری وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے میں شامل ہو. اس لیے کہ صرف قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں، آپ کو خود ان کی حال پتہ ہے کہ وہ ان کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. یہ ایک بندہ جو آپ مطلب ایک بندہ اس کو نہیں ہینڈل کر سکتا، آپ اس کو جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں یا وہ اس کو نہیں ہینڈل کر سکتا. اس کے ساتھ آپ کو الیکٹڈ نمائندے چاہیے جو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے ہوں، جو ہر ایسوسیشنز کے نمائندے ہیں، وہ بیٹھ کے ایک ریئل ٹرم میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلمس ہیں اور ہم اس کو اس طرح کی ریمیڈی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف قومی اسمبلی میں بیٹھ کے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کو نہ ایسوسیشنز کا پتہ، نہ ان کو چیمبرز کا پتہ، نہ ان کو بزنس مین کے عام حالات کا. اب ایک ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، جیسے پچھلے دنوں بھی کچھ ٹیکس لگا دیے، کوئی بجلی کے بل کے اوپر ٹیکس لگا دیے. دیکھیں یاسر بھائی، ایک پوری کی پوری اس کے اوپر کتابچہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ٹیکس یہ یوں لگایا ہے، یہ ریزنس ہیں اس کے، اور اس کو اس طرح سے امپلیمنٹیشن کریں گے. اس کی ایک موٹا کتابچہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوتا. رات کو بیٹھ کے دو بندے سوچتے ہیں اور ٹیکس لگا دیا، پورے ملک پہ 25 کروڑ کی آبادی پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے، اور پھر احتجاج شروع ہو گیا کہ وہ تو غلط تھا. اس کے اندر جو خامیاں تھیں وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی. وہ ان کو ظاہر بات ہے، دو بندوں کو ان کو کیا سمجھ آنی ہے، وہ تو وہاں ایف بی آر پہ بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ نہیں. تو اس کے بعد انہوں نے 3 دن بعد اس ٹیکس کو ہٹا دیا. یاسر بھائی، اس ٹیکس کو ہٹانے کے لیے بھی کتابچہ لکھا جاتا ہے پورا کا پورا کہ یہ ٹیکس یوں لگا تھا تو یہ ہماری یہ غلطی جو ہم اس کو امپلیمنٹ وہ ہٹا دیا. یہ لگانا اور ہٹانا مطلب یہ گورنمنٹ لیول یا پوری دنیا میں ایسا مذاق یا تماشا کہیں بھی نہیں ہوتا جو یہ پاکستان میں ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم اس میں سسٹم میں اتنے زیادہ کہ لوگ سوچ ہی نہیں رہے اس بات کو کہ یہ ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. رات کو ٹیکس لگاتے ہیں، صبح ہٹا دیتے ہیں. وہ جی 18% سولر کے اوپر ٹیکس لگا دیا، اچھا نہیں 10% کر دیا. کیسے 10 کر دیا اور کیسے 18 کر دیا تھا آپ نے؟ 18 کا کیوں کیا؟ اسی طرح اور جو ٹیکسز لگاتے چلے جا رہے ہیں ہر سیکٹر پہ، کوئی یان کے اوپر لگائے، کوئی کاٹن یان کے اوپر لگائے، کوئی اور بھی ہر سیکٹر کے اوپر کیسے لگائے اور پھر کیسے ہٹا دیا نہیں پتا. پالیسیاں نہیں ہے. پالیسی کو اس کو صحیح ڈیفائن ہو رہی کہ لگانے تو کہہ رہے ہیں نا، رات کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوگا تو پھر یہی ہوگا. رات کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ ٹیکس لگا دیا ایک دو بندوں نے. یہ سر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ مطلب یہ ملک چلانے کے طریقے نہیں ہے. اس لیے ہمارا مسئلہ یہ المیہ یہ ہمارا کہ ہم کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے. ہم لوگ صرف اسی چکر میں رہ جائیں گے کہ یہ جی رونا دھونا ہمارا رہ جائے. بڑی معقول تجویز ہے ویسے کہ اس کے اوپر اب باقاعدہ میرے خیال میں فیڈریشنز کو، ایسوسیشنز کو آواز اٹھانی پڑے گی. یہ بہت جائز مطالبہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ریپریزنٹیٹیوز کو جو الیکٹڈ ہیں، اچھا ایک بہت بڑا ان کا ووٹ بینک ہوتا ہے. ایک بات اور میں آپ سے کہوں گا، دیکھیں جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں یا جتنے بھی چیمبرز ہیں، بعض دفعہ وہ آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے ہم پورا کر دیں. ٹھیک ہے. پالیسی ہم بنا کے دیتے ہیں، آپ کو ایشور کرتے ہیں کہ جو ٹارگیٹ آپ کا ہے ریزنیبل، اس کو ہم پورا کریں گے. اور بعض دفعہ اتنا ہوتا ہے، کمفرٹ زون میں ہوتا ہے کہ وہ پالیسیوں میں وہ جس طرح کی وہ پالیسی لے کر چل رہا ہوتا ہے چیمبر کا یا ایسوسیشن کا، وہ لوگوں کے لیے بھی فیسیلیٹ ہوتا ہے. پروموشنز بڑھ جاتی ہیں، آپ کے انکریجمنٹ، آپ کے دوسری چیزوں میں چیزیں آپ کی بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں ہرڈل ایسی چیزیں لگتی ہیں جس میں رشوت اور کرپشن کا بازار زیادہ گرم ہو رہا ہوتا ہے. کانسیپٹ صرف ایک ہی ہے کہ کس طریقے سے انڈر پریشر رکھنا. وہ فرینڈلی جو ہمارے یہاں ماحول ہے نا، اس کو انہوں نے تباہ تہس نہس کر دیا. بالکل ایسا. اچھا یہی جو کانسیپٹ ہے، اگر وہ سچ مچ، اگر جیسے آپ کو میں بتاؤں کراچی چیمبر ہے، ایسوسیشنز ہیں مختلف انڈسٹریز کی، اسی طرح سے مختلف فیصل آباد ہے، لاہور ہے، ان کو بتا دیا جائے کہ شہر سے ہمیں اتنی کلیکشن چاہیے اور یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. آپ دیکھیں اس سے بہتر اور اس سے اچھا، اور وہ پینفل بھی نہیں ہوگا. جی آپ کی کلاسز، آپ کے جو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی مہینے کا کما رہا ہے 70-80 ہزار روپے. اب 10,000 روپے کے اس کے اوپر 15,000 روپے کا ایک آدمی رکھے گا، ٹیمپرری رکھے گا، اس کی ڈاکومنٹیشن کرے گا. عجیب سی وحشت، کیونکہ اتنا ایجوکیٹڈ تو یہاں کا نہیں ہے آدمی. چلے وہ کلیم تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ نے 15 سال 20 سال آستے آستے گریجولی آپ نے وہ ڈاکومنٹیشن کا پروسیس چلایا ہو. آپ صبح یہی بھائی والی بات کہ رات کو سوچنے اور صبح امپلیمنٹ کر دیتے ہیں.
اچھا پھر کیا ہے کہ آپ کو ایک ٹارگٹ چاہیے تو ہر دکاندار بھی دے گا، لیکن اس کو پین تو نہیں دو نا کہ یہ کرو گے ایسے کرو گے، وہ بیچارہ اپنا حساب نہیں رکھ پاتا. یار موبائل سمے تک آپ بند کر رہے ہیں ان کی. ہاں تو عجیب عجیب وحشت، عجیب سلسلے. تجربے ہو تو رہے ہیں. بالکل اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ ایسوسیشنز ہیں، چیمبرز ہیں، ان کو پوری طرح جو ہے ان کے ساتھ لنک کیا جائے، ان کو پوری طرح ان کو اختیار دیا جائے کہ آپ پالیسی کا حصہ ہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، کیونکہ پیسہ ہی آپ لوگوں کے تھرو کلیکٹ کرنا ہے. بالکل صحیح. اور وہ ہوتا یہ ہے کہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو چیمبر کو، ایسوسیشن کو پتہ ہوتی ہے کہ کیا تکالیف ہے، کس طرح سے یہ ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے اور کتنا ہم اس کو فیسیلیٹ کر لیتے ہیں. اب انہوں نے جتنے بھی معاملات کیے ہیں واپس سارے ریورسل ہوتے ہیں اور بڑا مذاق بن جاتا ہے. ہم ٹارگٹ بھی پورا نہیں کر پاتے اور وہ جنون کی کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور بالکل پھر وہ فنش ہو جاتا ہے. پولیٹیکل پھر فیصلے آ جاتے ہیں، پریشر پڑتا ہے نا عوام کا، تو وہ پھر کہیں جا کے بات. اب یہ 10% والی جو بات کی کتنی مذاق ہے اس بات ہے کہ سولر جو ہے، کل تک آپ کہہ رہے تھے کیا سولر لگائیں تو لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوگا اور ہمارا برڈن کم ہوگا. بالکل ایسا ہی. جب لوگوں نے شروع کر دیا تو آپ نے اسکول ٹائم کے اوپر جو ہے بلیم کر کے ساری چیزیں ریورسل شروع کروا دی. اب وہ 10% بھی بہت بھاری پڑتا ہے. آپ اس کو فیسیلیٹ کرنے کے بجائے بڑھا رہے ہیں، اس کا خرچہ بڑھا رہے ہیں. تو یہ بس یہی جو سلسلے ہیں نا، یہ آپ کی پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے، نہ اپروچ ہے، نہ پوزیٹیوٹی ہے کہ ہم یہاں کوئی مطلب ایک سب سے بڑی جو اہم بات ہے نا، وہ خدمت کا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. بیوروکریسی میں ہمارے یہاں ہے کہ پریشر کے ساتھ رکھو، ڈرا کے رکھو اور جتنا بن سکتا ہے ان کو نہیں. میں آپ بتاؤں ان پاکٹ، دیکھیں میں آپ بتاؤں یہ جو آپ کو دبا رہے ہیں نا، اس کا صرف ایک ہی فائدہ ہوتا ہے بابو گیری میں، کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار شارٹ کٹ کیا ہے، کہ وہ اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ بھئی سین سے اس آپ بندے کو ان کے پاس جانا پڑے گا نا. یہ ہے کلچر، تو یہ ہے جو مائنڈ سیٹ ٹریننگ ہے نا کہ یہ میرے پاس آئے، یہ اشرف صاحب ہیں، بڑے بزنس مین، عزت دار آدمی ہیں، یہ باہر بیٹھے دفتر کے، گھنٹہ ان کو بٹھاؤں گا میں. بہت اچھی بات کی. یہ یاسر بھائی ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ابھی نئے کچھ انہوں نے وہ نکالے ہیں، جو فارمز وغیرہ نکالے ہیں، اس میں ان کے پاس جانا پڑتا ہے. ارے جانے کا تو سسٹم ختم ہو گیا پوری دنیا. بھی آپ نے تھوڑی دیر بعد پہلے بات کی آپ نے کہ وہ انگوٹھا لگاتے ہیں اور ٹیکس پے ہو جاتا ہے. تو یہ ساری دنیا آسان ہو چکی ہے. اب ہمارے لڑکے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہیں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں وہاں پر، یا اور دنیا میں بھی ہیں، وہ بڑے سہولت میں ہے کہ وہ ٹیکس بھی ان کا ہو جاتا ہے ایٹ سورس. اور وہ بھائی ٹیکس تو ان کو پتہ ہے، جب جو آپ کی سیلری دی گئی ہے اس میں ٹیکس کاٹ دیا، ریٹرن جمع کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں پھر ریٹرن بھی جمع کرو، اس کا وکیل بھی کرو، اور پھر وہ اپنی مرضی سے وہ ایک نوٹس نکال دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اتنا زیادہ ہونا چاہیے. مثال طور پہ کسی کا ٹیکس اگر 50,000 بنتا ہے تو اس کو نکال دیا 25 لاکھ کا نوٹس نکال دیا. اچھا کچھ تو دے گا. یہ کانسیپٹ، یہ غلط قسم کے کانسیپٹ جو ان کے ڈیولپ ہو چکے ہیں. دیکھیں ہم یہاں پر جو ہے آج چوتھی جنریشن ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ہمارے دادا نے بھی دیا، ہمارے والد صاحب نے بھی دیا، ہم نے بھی دیا، اور ہمارے بچے بھی ٹیکس دے رہے ہیں یہاں جو کام کاروبار کر رہے ہیں. تو اب یہ چوتھی جنریشن ٹیکس دے رہی ہے. اس سے آپ مقابلہ کریں جو نیا لونڈا لپاڑا پڑھ کے آتا ہے وہاں ایف پی آر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ہمیں سکھانے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں جی ٹیکس دینا چاہیے. اور پھر آگے سے جو نئے لوگ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس چور ہیں. جی سر کس طرح سے آپ نے بول دیا؟ مطلب شرم کی کوئی انتہا ہے، مطلب بدتمیزی ہے یہ کہنے کے میں آپ کے ایم سوری ٹو سے. مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ٹیکس جو چوتھی جنریشن ٹیکس دے رہی ہے اس کو آپ بولو چور ہیں. تو آپ چلے کس طرح سے آج تک؟ آپ نے ایکچولی 17,000 یا 14,000 ارب جو آپ کا پورا نہیں ہو رہا، یہ آپ کی وجہ سے پورا نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے نہیں. ہم نے تو پورے ٹیکسز دیے ہیں. اچھا ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. جاری رکھتے ہیں اس موضوع کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کریں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی یہ بزنس کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے معاملات ہیں. جب یہاں رہنے والوں کے تو ویسے ہی مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں. اب میں ذرا ایک اور پہلو ہے اس کے اوپر گفتگو کروں گا. ذرا ہمارے معزز مہمان دونوں کا ہی تعلق کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے بھی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا جس دن یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ آپ چوتھے نمبر پر آ چکے ہیں ایسے شہروں میں جہاں پر رہنا انسانوں کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں ہے. وہ انگریزی میں تو لیویبل سٹی کہتے ہیں، جو رہنے کے قابل ہو. میزریبل کہہ لیں جیسے. اب تو میزریبل ہی ہو گئی ہماری تو لائف ہی میزریبل ہے پوری یہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ اشرف بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ اس سے تو جیسے ہم اسٹاکس میں دیکھتے ہیں اگر کوئی خبر کسی کمپنی کے حوالے سے اگر نیگیٹو آتی ہے تو اس کی اسٹاک پرائس نیچے چلی جاتی ہے. جیسے وہ طیارہ گرا، پرائسز 1 منٹ کے اندر نیچے آ گئیں. اب یہ خبر جاتی ہے اوورسیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انویسٹ کر رہے ہیں کہ یار اشرف صاحب ہمارے ہیں
جو ہمارا پیسہ لگوا دیں گے. وہ یہ خبریں دیکھ کر شہر کراچی میں انویسٹ کریں گے, جو ایک جگہ ایک وقت ایسا تھا, زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے, کہ لوگ یہاں سے باہر سے خوب آیا کرتے تھے, انویسٹ کیا کرتے تھے ریل اسٹیٹ کے شعبے میں. اب ایسی کچھ امید ہے؟ اچھا میں ایک تھوڑی سی جی بات دوں گا. دیکھیں آپ کو پولیٹیکل نہیں, انٹرنیشنلی آپ کو جو ہے نا یہ آپ کو گراؤنڈ کیا جا رہا ہے, انڈر گراؤنڈ کیا جا رہا ہے. یہ آپ کی انویسٹمنٹ جو پاکستان میں سب سے زیادہ کراچی میں ہوتی رہی ہے ریئل اسٹیٹ میں. اب کیا ہوتا ہے جب تھوڑا سا بھی آپ کا ماحول خراب ہوتا ہے نا, تو لوگ جو آپ نے بات کی نا کہ آپ کا یو کے, آپ کا امریکہ, آپ کا جرمنی یا مشرق وسطیٰ کے لوگ, وہ بہت سارا پیسہ بھیجتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کی پراپرٹی پہ. یہ دو سیٹ بیک ہوئے ہیں. ایک سیٹ بیک تو یہ آپ کا بحریہ کا جو پورا سارا نظام ہے, پولیٹیکل کوئی بات میں نہیں کر رہا, میں آپ کو ریئلٹیز پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا اربوں نہیں خربوں روپے آپ کا لگا ہوا ہے. وہ پولیٹیکل لوگ تو پریشر میں آ گئے نا, ان کی پیمنٹس جو ہیں ساری ڈمپ ہو گئی اور رک گیا. اچھا رک کیا گیا بلکہ ریورسل ہو گیا. جو 2 روپے کی چیز لی تھی 1 روپے میں بھی کوئی لینے کو تیار نہیں. اچھا یہ خیال کون کرے گا یہ کس کا نقصان ہوا ہے؟ جب تک یہ ساری چیزیں چلتی رہی 20 سال تک تو آپ نے اس کو بڑا بوم دیا, بڑی پروموشنز دی, ساری فیسلٹیز دی. غلط تھا یا صحیح تھا؟ وقت پہ کیوں نہیں روکا گیا؟ اور کبھی کوئی چیز وقت پہ روکی ہی نہیں جاتی. ایک تو یہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ جب پاکستان میں تھوڑی سی بھی ترقی ہونے لگتی ہے نا تو ہم کو گھیرا جاتا ہے تاکہ ان کی انویسٹمنٹ یہاں سے نکل جائے, لوگ جو ہے خالی ہو جائیں اور یہ برباد ہو جائیں. ہمارے یہی کانسیپٹ, ہم نے ملیشیا کو بڑھا دیا, ہم نے دبئی کو بڑھا دیا, ہم نے وہ ملک بڑھا دیے جہاں لوگ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے, ہم نے وہاں انویسٹمنٹ لوگوں کی کرا دی. اور پاکستان سے گیا. بڑی مذاق خیز آپ کو بات بتاؤں تو میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان میں بھی بہت ساری انڈسٹریز آپ کی یہاں سے چلی گئی. تو یہ کیا تماشا ہے؟ اتنا اچھا خوبصورت ملک, اتنی ساری دنیا کی ساری نعمتیں, ساری فیسلٹیز ہیں, اس کے بعد لوگ یہاں سے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ہم نے تباہ کر دیا, جان بوجھ کے تباہ کیا تاکہ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کریں ہی نہ. آپ مجھے بتا دیں یہ 10 سال میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, کتنی آپ کی ریئل اسٹیٹ پہ کام ہوا ہے. ابھی سارے کا سارا بند پڑا ہوا ہے. ابھی کوئی بھی بلڈر, کوئی ڈیولپر کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں. ایک تو یہ ٹیکسز نے بڑا عجیب طریقہ ہونک صورتحال کر دی ہے. دوسرا آپ کا یہ جو ہے انویسٹمنٹ کا جو کانسیپٹ تھا اس کو تباہ اس لیے کر دیا کہ یہاں پہ کوئی رہنے کو تیار ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی بھی پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں 10 روپے کی چیز آپ کو 8 روپے میں نہیں 7 روپے میں دینے کو تیار ہے, لیکن لینے والا کوئی نہیں. برا حال ہے. تو یہ جو پالیسی ہے نا اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے کہ لوگوں کو انکریج کرنا ہے, ان کو لوگوں کو آگے بڑھانا, وہ بالکل اس کو تباہ کیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں ساری انویسٹمنٹ کہاں جا رہی ہے. آپ کی دبئی دیکھیں کہاں پہنچی ہوئی ہے. یہ 2 سال پہلے دبئی میں لوگ کہتے تھے یار انویسٹمنٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. ابھی دوبارہ اتنی تیز سے ریپیڈلی چینج ہوا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ترقی کرنے نہیں دینا. اور یہ کرنے نہ کرنے دینے والے لوگ کون ہیں؟ جو اس کے رسپانسبل ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جو پالیسی میکر ہیں. کوئی یہ تو بتا دے کہ بھائی یہ اتنا بڑا سیکٹر ہے, اس سے کوئی 40-42 انڈسٹریز ڈائریکٹ چل رہی ہوتی ہے, ان سب کو تباہ کر دیا. آپ باہر کسی چوک پہ چلے جائیں تو آپ کو بیچارہ وہ کھاتے مل جائے گا, کارپینٹر بھی مل جائے گا, وہ آپ کو بیچارہ ملا ہوا باہر کھڑا ہوا ہوگا صبح سے شام تک. وہ غریب آدمی, پہلے آپ کو لیبر نہیں ملتی تھی. تو یہ پورا نظام تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ یہ ریسرچر لوگ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو مزید تباہ کیا جائے. ورنہ آپ یقین کریں اتنا پیسہ آتا تھا کہ لوگ 10 روپے کی چیز آپ کو 2 دن بعد وہ 11 روپے کی ہو جاتی تھی. مطلب کانسیپٹ بیسک یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ بڑھتا رہتا تھا. اب یہ ہے کہ لوگ لیے ہوئے لوگ 3-3 4-4 سال سے پریشان ہیں کہ یار کیا ہم ٹرن اوور کیسے کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہے, کیلکولیٹ اگر آپ چلائیں گے تو کیلکولیٹ آپ کا بند ہو جائے گا. آپ کا بحریہ کا ہی انویسٹمنٹ اتنا اچھا خاصا ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, تھوڑی سی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ اس میں, تو وہ ضروری ہے کہ دل کی بھڑاس تھوڑی سی نکال دی. بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بالکل سوچ کا زاویہ بالکل مختلف ہے, اور یہی لوگ جب وہاں جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں تو ان کا سوچ کا زاویہ چینج ہو جاتا ہے, پورا 90 ڈگری پہ یا 180 ڈگری جو بھی آپ بولیں چینج ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پراپرٹی جو ہے وہ ایزی منی ہے, فائلوں کا کام نہیں کریں, اور یہ جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ پراپرٹی پوری دنیا میں
ہر کنٹری کا نمبر 1 بزنس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ بزنس ہوتا ہے، چونکہ اس کے ساتھ آپ نے بھائی نے 42 یا 40 بولا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں 72 75 وہ انڈسٹریز اس کے ساتھ منسلک ہیں اور پوری اکنامی سے چلتی ہے. آپ ملک چلانے کی بات کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں پورا دبئی صرف پراپرٹی پہ چل رہا ہے. اس میں ہے کیا دبئی میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کخ بھی نہیں ہے دبئی میں. اس کی زمین بیکار ہے، اس کا سب کچھ، اس کے تیل بھی نہیں ہے، صرف پراپرٹی پہ وہ چل رہا ہے. اب پراپرٹی کے اوپر اس نے پوری ملک کھڑا کر کے دکھا دیا اور آپ پراپرٹی کو آپ ڈیگریڈ کر رہے ہو. آپ نے تو پاکستان میں پراپرٹی کو سمجھ لیا جیسے وہ منحوس کاروبار ہے اور اس کے اوپر ہر قسم کی ٹیکس لائے. سوری ٹو سے مجھے یہ لفظ کہنا پڑا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب آپ نے ایلیجیبلٹی ایک فارم دے دیا آپ نے ایف بی آر سے، یعنی کہ ان سے پہلے پوچھیں گے کہ ہم ایلیجیبل ہیں خریدنے کے نہیں ہیں، جو اس کے بعد جب بیچنے جائیں گے تو 7E کا پھر ان سے فارم لیں. آپ جانتے ہیں اس میں رشوت بازاری کتنی چلے گی، اس میں اوپر کے پیسے کتنے چلیں گے. مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. یہ کیا یہ اس پراپرٹی کو تو یہاں صرف میں آپ کو بتاؤں پراپرٹی چلے تو ملک پاکستان کہیں کا کہیں چلا جائے گا. لیکن آپ نے باقاعدہ سازش کے تحت جیسے بھائی نے بولا کچھ لوگ ہیں جو اس کو ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں. آپ 2022 کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ یہ $12 ارب جو ہے وہ دبئی میں جا چکا ہے. یہ 2022 کی بات ہے. ان 3 سالوں میں آپ کو پتہ ہے کتنا جا چکا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پریڈکٹ صرف اس سال کا کریں کہ $90 ارب کی وہاں انویسٹمنٹ آئے گی، ٹھیک ہے، دبئی میں $90 ارب کی، اور اس میں 35% پاکستان کا شیئر ہوگا. یہ ان کی جو فورکاسٹ جو پچھلے سال کے اوپر ان کی فورکاسٹ ہوئی ہے، یعنی ہر سال 25-30 ارب ڈالر جا رہے ہیں. اب تک کوئی 45-50 ارب ڈالر دبئی میں بڑھ چکا ہے آپ لوگوں کا. آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، اور یہاں جو ایف بی آر میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں کس سوچ کے بیٹھے ہیں، ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی ہے. کہ ڈیمانڈ ڈریون سیکٹر ہے کہ جہاں پر 240 ملین ایز پر دی اکنامک سروے رپورٹ کی جہاں پر آپ بتا رہے ہیں، ویسے تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو ہاؤسنگ کی نیڈ بھی موجود ہے. تو آپ کوئی کینیڈا جیسا یا پھر منگولیا جیسا اگر کوئی آپ کا ملک ہوتا جہاں پر آپ کے پاس لینڈ ہی لینڈ ہوتا، پاپولیشن کم ہوتی، تو آپ سارے وہ کر سکتے تھے. ڈیمانڈ پریویل کر رہی ہے، اس کو اگر کیٹر نہیں کریں گے لوگوں نے سڑکوں پہ تو نہیں رہنا. بالکل. اب صورتحال یہ کراچی میں بندے پہ بندہ رہ رہا ہے جی، 2-3 بندے اوپر ایک دوسرے کے چڑھ کے بیٹھے ہوئے، تب بھی جگہ نہیں بن رہی ہے. اب باہر نکلنے جائیں تو باہر آپ کے مافیاز بیٹھے ہیں، ہر قسم کے مافیاز جو کراچی کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہیں. آپ باہر جائیں تو آپ کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ قبضہ ہو جاتا ہے وہاں پر. آپ کے لاز یا قانون جو ہیں جو ود ریگارڈ ٹو لینڈ ریفارمز یا لینڈ ایکٹ جو ہے آپ کا وہ صحیح نہیں ہے. آپ کی موٹیشنیں صحیح نہیں ہے وہاں پر. وہاں کسی وہ موٹیشن کی کوئی لوکیشن نہیں ہے کہ یہ جگہ کہاں پر ہے کیا نہیں ہے. وہاں سروے ڈپارٹمنٹ اپنا وہ کھیل کھیل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے. یہ ملک کو چلانے کے لیے جو ہے یہ ایک پراپر بنانا چاہیے اس کا سسٹم. سر دوسری بات میں ایک دو باتیں بڑا ضروری اور کر دوں گا. پاکستان میں 3 موقع جو ہم نے دیکھے، اس سے پہلے تو ضرور یقیناً 1960 سے پہلے بھی آئے ہوں گے، جو میں 60-70 کے بعد کی بات کریں، جب پاکستانی قوم کا مورل بہت ہائی ہوا. جی نمبر 1 ہوا تھا جب بنگلہ دیش جب ہوا تو مورل ایک دم ڈاؤن ہو گیا تھا. جو آپ کے پرائم منسٹر بھٹو ہیں انہوں نے بہت اچھا اسٹیپ لیا. انہوں نے 90,000 فوجی بھی لیا ہے، ایک شملہ معاہدہ بھی کیا، اور پاکستان کو نئے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے ایک بہتر طور پہ لے جانے کی کوشش کی. یہاں جاتی ہے آپ کی بیوروکریسی. جو یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ بیوقوف بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے فوراً انڈسٹریلائزیشن کروا دی بھٹو سے، جس کی وجہ سے آپ کی پوری جو صنعت کار برادری تھی اس کی کمر ٹوٹ گئی. سب بھاگ گئے اس ملک سے نکل کے. انہوں نے کہا یہ کیا تھا جو یہ سر. اس کے بعد اس نے بڑی کوشش کی بھٹو نے، لیکن وہ ایک ایسا غلط اسٹیپ ہو چکا تھا وہ دوبارہ صحیح نہیں ہو سکا. دوسری دفعہ یہ ہوا بیچ میں خیر آئے ہوگا، لیکن میں جب آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا مورل بہت ہائی ہو گیا پاکستانی قوم کا کہ جی ہم ایٹمی پاور ہو گئے. ساتھ ہی ڈالر کو سیز کروا دیا، ڈالر اکاؤنٹس. اس سے بھی جو آپ کا کانفیڈنس ہے، جو اس ملک میں پیسے رکھنے کا کانفیڈنس بینکوں میں ہوتا ہے، وہ سارا آپ کا کانفیڈنس وہ ختم ہو گیا. وہ بالکل ہی لوگوں نے کہا یہاں پیسہ نہیں رکھنا چاہیے. سر تیسرا یہ موقع ہے جب آپ کی فضائیہ نے اور آرمی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور آپ کا مورل بہت ہائی ہے. پھر آپ یہی کام شروع کر دیا آپ نے بینکوں سے پیسے نکالنے شروع کر دیے. غلط قسم کا ٹیکسیشن میجرز آپ نے لگا دیے ہیں. اس کے بعد آپ جو ہے آپ نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا ہے، اریسٹ کر لیں گے جی. یہ اریسٹ کر کے آپ مطلب آپ جو اتنے زیادہ جو ایک تو ٹیکسز اور اس کے بوجھ تلے دبے اور غلط قسم جس کو امپلیمنٹ کرنا خود کو نہیں آتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اریسٹ کرنے کے بعد آپ سمجھیں گے لوگ بڑا خوش ہوں گے دنیا کے، یار پاکستان بڑا اچھا ملک ہے، یہاں تو اریسٹ کر لیتے ہیں اور یہاں انویسٹمنٹ کرو. سر یہ کیا سوچ ہے؟ اریسٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے. اگر کہیں پہ کرائم ہوتا ہے نا تو اریسٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگلے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں
اور وہ کام نہ کریں. یہاں پر اریسٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں کسی کو اریسٹ کرتا ہوں تو وہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ ودرا کریں گے. ہم یہ کام ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ اریسٹ وہی میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ ایگزامپل دکھا کے یہ کیا نہیں آپ کی سوچ کیا ہے کہ لوگ بڑا خوش ہوں گے, شاباشی دیں گے کہ جی بڑا اچھا پاکستان بڑا اچھا ملک ہے, اتنے زبردست ٹیکسز سولر پہ بھی لگا دیے ہیں آپ نے, روٹس پہ بھی لگا دیے ہیں, اسٹیٹ ٹیکس بڑھا دیے, اریسٹ بھی کریں گے تو یہاں انویسٹمنٹ کرو, چلو پاکستان چلو, انڈسٹری یہاں لگاؤ, یہاں پہ بڑا اسکوپ آ گیا ہے, ریئل اسٹیٹ کا اسکوپ. مطلب آپ کیا سوچ رہے ہیں, دنیا کیا سوچ رہی ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں, یہ اس طرح نہیں ہوتا سر. اریسٹ کے جو ہے نا اس وقت پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس اریسٹ کا, اس وقت نیب بھی اریسٹ کر سکتی ہے, ایف بی آئی اریسٹ کر سکتی ہے, آپ کو جو ہے اینٹی کرپشن والا بھی اریسٹ کر سکتا ہے, پولیس تو اریسٹ کر ہی سکتا ہے, عدالتوں سے بھی اریسٹ نکل سکتا ہے. مطلب اریسٹ کی ایک پوری ہمارے پاس پوری ابھی آپ معاف کیجئے گا, ابھی آپ رکیں ذرا, ٹھہرو ذرا, رکو. ابھی آپ کا عام کوئی بھی گریڈ کا آفیسر آپ کو اریسٹ کرنے لگ جائے گا, آپ کا جمعدار جو ہے نا وہ بھی اریسٹ کرنے کا رائٹ دے دیں گے کہ آپ کو اریسٹ کریں. بجلی والی کمپنی ہے وہ بھی اشتہار چلا رہی ہے, وہ بھی اریسٹ کر لیں گے. گیس کی کمپنی بھی چلا رہی ہے, پراپرٹی والا بھی اریسٹ کرے گا آپ کو, گیس والا بھی اریسٹ کرے گا, بجلی والا بھی کرے گا آپ کو اریسٹ. آپ کو ایک جمعدار بھی میں کہتا ہوں اریسٹ کرنے کے, اس کو بھی رائٹ دے دیں گے. یہ کوئی ملک اس طرح سے چلتا ہی ہے؟ یہ تو پکڑ کے ایف بی آر والوں کو ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں, 24,000 بندوں کو نکالو اور ان کو بھی نکالو باہر سب کو. یہ مطلب یہ ملک چلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اریسٹ کر کے آپ کہتے ہیں گاڑیاں دے رہے ہیں, کام بڑا. آپ دیکھیں کل ساری پورے شہر میں بینرز لگے ہیں اس کے خلاف کہ یہ کیا کالا قانون بنا کے رکھ دیا اور اس کو پاس بھی کر دیا. میں نے آپ کو پہلے کہا قومی اسمبلی اس بجٹ کو بنانے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. اس کے لیے جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ شامل نہیں کریں گے, مینڈیٹری بائی لا ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ صورتحال اشرف بھائی آپ کے سامنے ہے. اب ہم تو وہ باتیں کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ جس سے آپ کی ملکی اکانومی چلے, جیسے بھی انہوں نے کہا یہ صورتحال جس کا سامنا ہے. میں اب کسی سے ہمارے دوست ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے ایسی ذرا کہتا ہوں کہ یار بزنس کو ذرا ایکسپینڈ کرو نا, تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اگر آپ کہیں نا کہ دودھ کی نہر نکالنی ہے پہاڑ کے اندر سے تو شاید وہ ممکن ہو, پریکٹیکل ہو. یہ پریکٹیکل نہیں ہے. آپ کے بینک آپ کو قرضے نہیں دیں گے, اور اگر آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو کہ ابھی اور اوپر جائے گا, اب تو ماشاءاللہ یہ کلیم کر رہے تھے سنگل ڈیجٹ میں, اب تو پاسبل ہی نہیں ہے. $2 بلین کم ہو چکے آپ کے ریزرو میں. کیسے کریں گے ایکسپینشن کی بات کہاں سے کروں گا, میں تو چھوڑ دیا. دوستوں میں بیٹھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے نا اس کی ویلیو نکال لو اور اس میں سے نیٹ پروفٹ دے دو کہ بھائی یہ بینک جتنا ہی دے دو, آپ کے بینک جو سروائیو کرتے ہیں اتنا ہی دے دو, اسموتھ دے دو. یہ پینفل جتنی بھی سروسز ہم دینے کے بعد ہمیں اور گھر سے دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد بھی ہم چور کہلاتے ہیں. تو کوئی ادارہ, کوئی ایسی اسٹیٹکس آپ کی نظر تو آئے, کوئی اسٹڈی تو نظر آئے کہ کوئی انڈسٹری لگائے گا تو اس کو بینیفٹ کیا ملنا ہے, اس نے کیوں لگانی ہے. آپ کیا دیکھیں نا, کوئی بھی انڈسٹریز لگاتے ہیں تو اس کی ایک فیزیبلٹی بنتی ہے, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے, اس کی ایک پروپر ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, اسٹیٹکس ہوتا ہے کہ بھئی یہ لاس یہ پروفٹ, یہ آپ کا طریقہ کار ہے. اور اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کر کے اسے دکھایا بھی جاتا ہے, پریکٹیکلی وہ پتہ بھی چلتا ہے کہ یار یہ کم سے کم مارجن آپ کو ملے گا اس انڈسٹریز میں, اس پروجیکٹ میں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو پرانے انڈسٹریز والے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں شفٹ ہوں. تو جو بیچاری تھوڑی بہت جو بے روزگاری کا جو عنصر اتنا بڑا ہوا ہے, مزید جو یہ خطرناک صورتحال آ گئی تو یہ کہاں جائے گا معاملہ. دیکھیں وہ کہتے ہیں یار یہ جو پلاٹ ہے ہمارا یہ تقریباً 30 کروڑ روپے کا ہے, انڈسٹری ہماری اس پہ 80 کروڑ روپے کی لگی ہوئی ہے. یہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ہم اپنے سارے سورسز لگاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم لاس میں جاتے ہیں. تو کون ایسا پاگل ہوگا, کب تک سروائیو کرے گا. آپ کی نیشنلزم کی بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ انڈسٹری سائز پہ نہیں, پورا آپ کا نظام, آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کا بزنس کا آہستہ آہستہ ڈاؤن فال ہو رہا ہے. اور یہ جب فیلئر ہو جائے گا تو کیا تباہی آئے گی اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ اور کیا نہیں تباہی تو ہو یہ سکتی مطلب ہے؟ یہ کہ پورا سسٹم ڈس انٹیگریٹ کر دیا, ایک مزید تار نکال دیں آپ پورا سسٹم اڑ جائے. دیکھیں آپ بجلی پروپر نہیں دے رہے, پانی آپ نہیں دے رہے, انفراسٹرکچر آپ پورا نہیں دے رہے, پھر وہ ماحول نہیں دے رہے انسان دوست والا, سوشل سیکیورٹی ہے, پروٹیکشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی آتا ہے ڈپارٹمنٹ وہ آپ سے جب بات کرتا ہے ایسا لگتا ہے وہ حصے دار ہے, وہ پارٹنر ہے. جی پارٹنر ہے آپ سے. باخدا یہ الفاظ ہیں دوستوں کے, ہم سب رویوں کی بات کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو. اچھا ساری باتوں میں ایک بات جو ہم ابھی تک جو رکے ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف یہ کہ نیشنلزم کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, ورنہ انڈسٹریز یہ آپ کی ابھی آپ یہ تو پراپرٹی کا تو ابھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور مجھے کوئی کہہ رہا تھا
کہ بھائی یہ جتنا پیسہ یہاں لگایا ہوا ہے لوگوں نے، یہ اونے پونے دام بیچ کے یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے اب نکلو. خدا کی قسم میں یہ کسی قسم کی ڈرانے کی بات نہیں ہے، یہ خوف دلانے کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں تو یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ پوزیشن کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گی. کچھ چیزیں پوزیٹیوٹی کے ساتھ کر لیں تاکہ اس ملک کو چلانا، اس شہر کو چلانا ہے. ہم اس شہر میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس شہر میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کتنا کچھ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن جو ٹیکسز کا اور یہ جو پروڈکشن کا اور یہ جو معاملہ ہے بڑا تباہ کن ہے. سر آپ تو انہوں نے صاف کہہ دیا، آپ نے کہا کہ یہ شہر کے یہ مائنس لاسٹ 4 چوتھے نمبر پر ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں بڑا اچھا 3 کروڑ آبادی کی یہ شہر ہے اور جس نے نہیں رہنا نہیں تو چلا جائے اس شہر سے. آپ کے ایک وزیر نے بڑا آرام سے یہ بات کہی کہ آپ نکل جائیں یہاں سے. آپ کو کہا کہ نکل جائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہو رہا ہے. وہ لوگ جو آ رہے ہیں نا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کے یہاں سٹیزن شپ بھی مل جاتی ہے. یہ آپ کے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں الیگل، اتنے لوگ آ گئے. اس کے بعد آپ کو ہوش آتا ہے کہ یار اتنے لوگ آ گئے، آ کیسے گئے؟ یہ پروونشل آپ کی جو اٹونومی ہے اس میں یہ آ کیسے گئے؟ یہ اس کو کون رسپانسبل ہے؟ پورے ادارے ہیں، ہر چیز کا ایک ادارہ مکمل طور پہ اس کا اختیارات ہیں. اس کے بعد لوگ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو افغانی تھا یا فلانا تھا. تو بھائی یہ آ کیسے گئے، رہ کیسے گئے؟ تو یہ آپ کے یہاں تماشا یہ ہوتا ہے کہ آخری آدمی جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور بھائی پتہ نہیں ہے، اس کے پہلے بلڈنگ بن گئی، انلیگل سارا کنسٹرکشن ہو گیا. اب آپ کہتے ہو اس کو ڈھانا ہے تو لوگوں نے بیچاروں نے پرچیز کر لیا. تو یہ کہاں تھے سارے آپ نے ایگزامپل سیٹ کی ہے دنیا میں آج تک اس کا. آپ یقین کریں کہ جب باہر جاتے ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یار آپ کے یہاں میں بولوں گا تو یہ کنٹیمپٹ لگتی ہے، ہمارے یہاں تو کوئی فریڈم کو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ کراچی میں ایک پلازا گرایا گیا تھا. آپ یقین کریں لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے آج کے سال میں دو پلازا پہ آرڈر ہوا تھا، ایک اسلام آباد کا اور ایک کراچی کا، سیم آرڈر تھا. پالیسی کہاں ہے وہ لوگ؟ کسی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارا نظام. اچھا اس کی این او سیز، اچھا اس کو ریگولرائز کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے 2-4 اور مثالیں بھی قائم کی، آپ نے ریگولرائز کر لیا، پیرنٹ لے کے آپ نے ریگولرائز کر دیا. اتنے لوگوں سے بیچارہ وہ بلڈر مر گیا، اس میں کچھ لوگ اسی صدمے سے مر گئے. ہاں، تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ کا یہ نظام، یہ آپ کی جو چیزیں ہیں آپ کو ڈسکریج کرتی ہیں. فیسلیٹر آپ کا یہاں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہاں ہم نے لوگوں کو فیسلیٹ کرنا ہے، معاف کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، بہتر ماحول دینا ہے. آپ جہاں دیکھتے ہیں کہ بندہ پھنسا ہوا ہے تو اس کو مزید کرش کرو اور کر لو، یہی کانسیپٹ ہے. ورنہ قسم سے کراچی یا پاکستان کے اندر لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. باہر سے بھی آپ کو اتنا پیسہ آئے گا کہ تھوڑا سا ماحول تو اچھا انسان دوست بناؤ نا یار. آپ بزنس کے ماحول تو بناؤ نا. آپ نہیں بنانا چاہتے تو یہ سارے آپ کی پالیسیوں کا حصہ ہے کہ اس کو کرش کرنا ہے. آستے آستے اس کو جو ہے خالی کرتے جاؤ. اور کر دیا ہے. جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو یہ بس آخری امید ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا سدھار لیں گے تو یہ ہم بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے. اور اس وقت سب سے زیادہ نیڈ ہے کیونکہ ہمیں ڈیفینس دیکھنا ہے. ہم نے دنیا کے معاملات میں اب اللہ نے ایک پوزیشن قدرتی طور پہ بنا دی. ان لوگوں کی محنت اور عظمت کی وجہ سے اللہ نے کرم کر دیا. تو اب یہ اس کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس اپرچونٹی کو اویل کریں. آپ کو عرض کی ہے کہ 3 دفعہ اپرچونٹی میرے سامنے جو انہوں نے سب مس کی، 3ری دفعہ مس کرنے جا رہے ہیں اپرچونٹی. اور یہ بڑا المیہ ہوگا، ڈیزاسٹر ہوگا کہ یہ اپرچونٹی مس کر دیا. بات سنیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یاسر بھائی. میں پچھلے کچھ 6 مہینے پہلے قطر گیا تھا. تو جیسے امیگریشن کراس کی وہ ہنس رہے تھے، لوگ خوش ہو رہے تھے. آگے جیسے جیسے میں پورا 3 دن وہاں پہ رہا تو ہر بندہ جو قطری ملے ہنس رہا ہے، ہاں 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 ہنس رہا ہے. میں کہی کیا، میں نے وائف کو بھی کہا یہ ہنستے رہتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ایسے اتنے ہنستے ہوئے میں نے لوگ دیکھے نہیں. بہرحال یہ وقت گزر گیا، خیر ہو گیا. چونکہ ہمارے یہاں ہر کوئی روتا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ روتے ہی دکھتے ہیں سارے. اور ہم بھی رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. ابھی میں باکو گیا تھا، میں کوئی 15 دن وہاں پہ رہا. چونکہ یہ ایئر اسپیس بند ہو گئی تو مجھے فورسفلی وہاں رہنا پڑ گیا. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ ناچ رہے ہیں، ہنس نہیں رہے، ڈانس کر رہے ہیں، جگہ جگہ خوش ہو رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ان کی گورنمنٹ ان کو اتنا فیسلٹیز دی ہوئی ہے، ہر بندہ کھلا پڑا ہے، انجوائے کر رہے ہیں. وہ ان کا ملک ہے، وہ اپنا ملک کو سمجھ یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. وہاں پتہ چلتا ہے یہ ہو رہی ہے. وہ ہم نے بہت ڈیولپمنٹ دیکھی. اچھا جگہ جگہ تھوڑی دور جائے پھر کچھ کوئی ناچ رہا ہے، پھر کوئی خوش ہو رہا ہے، پھر خوش ہنس رہے ہیں پوری قوم. مجھے ایک بندہ روتا ہوا نہیں دکھا یہاں پر جس طرح. اچھا ہر چیز وہاں کے جو کچھ اسٹریٹس پہ جو مین اسٹریٹ جہاں پر نظامی اسٹریٹ وغیرہ وہاں پر، یقین کریں یاسر بھائی کہنے سننے کی بات ہے، میں نے آخر جوتے اتارے، میں نے کہا چلو لیٹس سی، اور میں ننگے پاؤں چلا، پاؤں گندے نہیں ہوئے میرے.
سر یہ بھری ہوئی اسٹریٹ یہ ویسے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے بڑے شہروں کے اندر کہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ صفائی کا معیار دکھا رہے تھے. معیار ہے کو مثال تو نہیں دینی چاہیے, بڑی تکلیف دہ ہے. جاپان کا وہ لڑکا مجھے دکھا رہا ہے کہ وہ ساکس اس نے پہنے وائٹ, اور اس کے بعد اس نے شہر کا چکر لگایا, شام کو اس نے جب وہ جرابیں اتاری ہیں تو بالکل سفید تھی. یہ سر یہ صفائی. اچھا اب اس کو آپ 2 قدم چل کے یہاں تو دکھا دو. نہیں یہاں تو سر آپ ادھر اسٹوڈیو میں نہیں چل سکتے, ماسک لگا کے بھی چلیں گے تب بھی 1 ٹن مٹی اندر آ جائے گی. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اب میں وہ دیکھ رہا تھا, اس دن کاسٹنگ کر رہا تھا, تو اس میں ایک چیز اور شامل ہو گئی ہے, وہ فیس ماسک. کیونکہ یہ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں شہر کراچی کے رہنے والوں سے خاص طور پہ کہ وہ بغیر ماسک کے جو گھر سے نہ نکلیں. وہ آپ کے پاس بھی میرے بھی گاڑی میں رکھا ہوا ہے, تو میں اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں نکلتا. یہ اس وقت صورتحال ہے ایئر کوالٹی کا, یہ آپ نے حال کر دیا. بالکل. اور ایئر کوالٹی لوگ جو یہاں پہ جیسے مینا بازار یا جو یونیورسٹی روڈ, لوگ دمے کے مریض ہوتے ہیں. جی آپ جا کے دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. گلستان جوہر یہ وہ علاقے آپ جا کر دیکھیں, تباہی پھیر دی ہے. تباہی آپ ابھی یہاں پہ طارق روڈ سے ہو کے یہ بھادر آباد جیسے انٹر ہوتے ہیں, یہاں دیکھیں پورا دلدلی کیچڑ پھیلا پڑا ہے جو بارش کی وجہ سے. کالا پل چڑھنے سے وہ جو ایف ٹی سی کا پل چڑھنے سے پہلے ایسا وہاں پہ ندی دریا ہے, مطلب آپ ایک جگہ, اور پھر اس میں ایک چیرا مافیا ہے, جو روڈ اچھی بنتی ہے اس پہ چیرا مارتے ہیں, وہ دھڑن کر کے گاڑی جاتی ہے, موٹر سائیکل والے گر جاتے ہیں اس میں, وہ چیرے کو بھرتے بھی نہیں ہیں, اور یہ 2 سال نہیں بھرتے. میں آپ کو ایک چیرا بتاؤں جو انہوں نے لگایا ہوا ہے, کوئی 25 سال ہو گئے ہیں. جب آپ شہید ملت کا جو یہ جو بلوچ سے فلائی اوور شہید ملت کا اترتے ہیں ٹورڈز جو آپ جو اپنا آپ کو ملیں گے گلشن میں آپ کو آگے جا رہے ہیں, تو آپ نے لیفٹ مڑنا ہوتا ہے, جو شارع فیصل کی طرف یا ڈیوٹی فری کی طرف لیفٹ مڑتے ہیں, تو ساتھ یہ ٹھک. وہ 25 سال ہو رہے ہیں سر, وہ چیرا نہیں بھرتا. ایسا ہی آپ نے صحیح کہا, میں نے اپنی جوانی میں بھی وہ دیکھا تھا, اور آج میں تو خیر اس کو دیکھتے دیکھتے سر بڈھا ہو گیا, وہ چیرا نہیں بھرتا. ناصر بھائی تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. اشرف بھائی آپ کا بہت شکریہ, دونوں معزز مہمانوں نے. اب یہ دل کی بات ہے, یہی ایک عام آدمی کی بھی آواز ہے جس کی ترجمانی کر رہے تھے, اور ہم بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال اب حالات کے اوپر نظر رکھیں, کہنے اور سننے کے لیے بہت کچھ ہے, کہتے بھی رہے ہیں. احساس کی بات ہے, احساس کی بات ہے, یہ ہے بڑی اچھی بات. تو احساس کیونکہ ختم ہو گیا ہے, صورتحال آپ کے سامنے. بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے آگے واپس آئیں گے, دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام.